अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत खूबसूरत नावल लेकर आए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। ये पाकिस्तान की एक नामवर मुसन्निफ़ा सदफ़ आसिफ़ की तहरीर है। इसका नाम है शहर तमन्ना। ये एक नावलेट है जो कंप्लीट आपके सामने पेश किया जा रहा है। जो लोग नावल्स अफ़साने वगैरह पढ़ते रहते हैं वो सदफ़ आसिफ़ के नाम से मानूस हैं और वो ये जानते हैं कि बेहतरीन तहरीरें होती हैं इनके बहुत से नावल्स, नावलेट, अफ़साने, आर्टिकल्स, कॉलम्स मुख्तलिफ़ डाइजेस्टों में और मुख्तलिफ़ मैगज़ीन्स वगैरह में छपते रहते हैं। चलिए हम इस स्टोरी को सुनते हैं और इंजॉय करते हैं। 3, 2, 1। क्या मैं हालात को बदल सकूंगा या वो बदल जाएगी? जीजा ने आईने में देखकर खुद से सवाल किया। वो बदल भी गई तो क्या हुआ, मोहब्बत तो बरकरार रहेगी ना। उसके अक्स ने पलटकर जबान चढ़ाई। जब किसी से प्यार हो जाए तो उसकी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों को कबूल करना पड़ता है और मोहब्बत में ये कुछ इतना मुश्किल काम भी नहीं। मुझे अपनी सवेरा पर मुकम्मल भरोसा रखना होगा। जीजा ने रिदाए सराब ओढ़कर खुद को तसल्ली दिलासे देते हुए आंखें मूंद ली। इस सवाल जवाब के पीछे एक बड़ी वजह छुपी थी। सवेरा के दिन ब दिन बदलते अंदाज पर उसके दिल में खतरे की घंटी टन टन करके बजने लगी थी। जाने तब्दीली का अमल उसकी तरफ से शुरू हुआ या जीजा ने बहुत सारी हकीकतों का गैर जानिबदारी से जायजा लेना शुरू कर दिया। पिछले कई सालों से जीजा की कुल कायनात सिमट कर सवेरा मकसूद तक महदूद हो गई। बेहद मसरूफ जिंदगी गुजारने के बावजूद वो सवेरा की याद से एक पल के लिए भी गाफिल न हो पाता। जब भी हालात की कठिनाइयों से थक कर आंखें बंद करता, सवेरा की होश उड़ाती परछाई क्षम से ख्यालों में समा जाती। यकलख तकलीफ दा लम्हे उम्दा कैफियत में बदलना शुरू हो जाते। सवेरा जो पिछले कई सालों से जीजा को बड़ी शिद्दतों से चाहती आई थी, खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि असल बात क्या है। शायद मोहब्बत के इस खेल से उकताहट होने लगी थी जिसमें दूर दूर तक मिलन का फसाना नहीं और हिजर के किस्से तवील तर हो चले थे। खाला जी, ए खाला जी, कहाँ गायब हो गयी? शाह ने खिड़की से मुंह निकालकर कई बार आवाज लगाई और गुलाबी एड़ी उठाकर बराबर वाले घर के अंदर तक जायजा लिया, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। शाह, इधर आओ, जरा छोटी का यूनिफॉर्म काट दो, मैं अभी सी लूं, कल इसे स्कूल पहनकर जाना है। फरजाना ने चौकन्ना होकर उसे पुकारा। यकीनन बराबर में जाने के लिए पर तोल रही थी। एक मिनट, पता नहीं खाला जवाब क्यों नहीं दे रही हैं। उसकी सारी फिक्र बराबर वाले घर पर मरकूज थी। हर वक्त पड़ोसियों की ताक झांक में ना लगी रहा करो, जरा अपने घर के कामों पे भी तवज्जो दो। फरजाना ने जलकर उसे सुनाई। अम्मी, चेक तो कर लूं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो गई हो। वो माँ को जवाब देती तेजी से पलटी, ऐसा पाँव रपटा के धम से गिर पड़ी। कपड़े झाड़ती हुई दोबारा उठी और बाहर निकल गई। उसकी इस तकलीफ पर पड़ोसन की फिक्र भारी थी। हाय रे, एक तो इस लड़की को करार नहीं। फरजाना ने बेटी को लंगड़ाकर सामने जाते देखा तो सर हिलाकर इजहार अफसोस किया। शाह के जहन में हफ्ते भर पहले वाला वाकया ताजा हुआ तो दिल में हौल उठने लगे। जब मोना बाजी की बरसी वाले दिन काला बानू की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो बीमारी की हालत में अकेले घर में पड़ी रही। शाह ने सुबह से मशीन लगा ली थी। 12 लोगों के एक हफ्ते के जमा शुदा कपड़े धोना कोई आसान काम था। वो शाम तक फारिग हुई तो थक कर चूर हो गई। उसका खाला की तरफ एक चक्कर भी न लग सका। शहाब कालू जब कब्रिस्तान से वापस लौटे तो बीवी को बुखार में धुत पड़ा देखा। हड़बड़ाकर शाह के अब्बा परवेज कलीम को कई आवाजें लगाईं। वो लोग जल्दी से आसिया बानो को लेकर अस्पताल भागे। फौरन तिब्बी इमदाद दी गई तो उनकी हालत बेहतर हुई। परवेज कलीम ने उस दिन खास तौर पर बीवी और बड़ी बेटी को पड़ोसन खाला का ख्याल रखने और उनके फ्लैट में रोजाना एक बार चक्कर लगाने की ताकीद कर दी। वो मन चली ऐसा हुक्म बजा लाई, एक छोड़ दिन में कई बार चक्कर लगाने लगी। फरजाना टोकती तो शाह बाप का हवाला देकर माँ का मुंह बंद कर देती। सवेरा और जीजा की मुलाकात एक एग्जीबिशन में हुई जहाँ दौरे हाजिर के चंद मशहूर मुसव्विरों के फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए गए थे। तकरीब में तस्वीर का जायजा लेते हुए दोनों का कई बार टाकरा हुआ तो निगाहों में शनासाई की चमक उभरी। एक जगह खड़े हुए तो बातचीत भी होने लगी। पहली मुलाकात में सवेरा के हुस्न नजाकत और अंदाज ने जी को मुतासिर किया। वो लेवेंडर की लतीफ खुशबू से महकती उसे मशहूर करती चली गई। दोनों ही अदब के शदाई और हमजौक निकले। सवेरा को भी जीजा की वजाहत ने बुरी तरीके से मरूब कर डाला। अपने पूरे सर्कल में उसने इतना वजीह मर्द पहले कभी नहीं देखा था, मगर वो जिस क्लास से ताल्लुक रखती थी वहाँ उसे जज्बात पर कंट्रोल रखने की तरबियत हासिल थी। इसीलिए जरा सी बेइतनाई दिखाते हुए वो बज़ाहिर जी से रस्मी बातचीत तक महदूद रही। इसके बावजूद अपने शहर से बच निकलने का कोई मौका नहीं दिया। काफी देर बाद जब दोनों वापसी के लिए एक साथ कदम बढ़ाते हॉल के दरवाजे से बाहर निकले तो सवेरा मजीद राब्ता बहाल रखने के लिए फोन नंबर का तबादला करना न भूली। उस दिन के बाद से धीरे धीरे दोनों में बेतकल्लुफी की फिजा कायम होती चली गई। सवेरा ने कई बार हायल फासलों को कम करने के लिए जाती कोशिशों से राहें हमवार करी। वो अक्सर किसी कॉन्सर्ट, मुशायरे या नुमाइश वगैरह की इन्विटेशन भेज कर जीजा से मिलने का बहाना ढूंढ लेती।
زی شروع میں تو اس کے التفات دکھانے پر جان کر انجان بنتا رہا، اسے اگنور کرتا، پر سویرا بڑے پیار سے اس کے ناز نخرے اٹھانے لگی۔ زیجا چھوٹی چھوٹی سی بات پر منہ پھلاتا، اکڑ دکھاتا، پھر بھی سویرا کو اس کی کوئی ادا بری نہیں لگتی۔ سویرا کو زندگی میں ہر طرف سے اتنی اہمیت حاصل ہوئی تھی کہ پہلی بار کسی کا اکڑ پن اور نخرے سہنا ایک خوشگوار تجربہ ثابت ہو رہا تھا۔ زی پر ایٹیٹیوڈ بہت جچتا ہے، سویرا اپنی فرینڈز کو بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتی، جو زی جا کو دیکھتے ہی سراہنے لگ جاتی۔ زی جا ان دنوں اپنے اندر کی تنہائی سے بیزار اور حالات کی وجہ سے زودرنج ہو چلا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی سویرا کے پیار کی شدتوں کے آگے ہارنے لگا، اس کی جانب خود بخود بڑھتا چلا گیا۔ خالہ جی، شاہا زور زور سے پکارتی ہوئی سفید گرل کی کنڈی کھول کر اندر داخل ہوئی۔ آسیہ بانو نے سلام پھیر کر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اسے متوجہ کیا۔ شکر ہے یہاں سب خیریت ہے، ورنہ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ شاہا نے انہیں کمرے کے کونے میں نماز پڑھتا دیکھ کر جان میں جان آئی۔ یا اللہ، زرینہ کب سدھرے گی؟ وہ خاموشی سے کونے میں رکھے اسٹول پر پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ پورے گھر کا جائزہ لیا تو اظہار افسوس کرنا لازم ہوا۔ کیا ہوا بٹیا، کس بات پر افسوس کر رہی ہو؟ آسیہ بانو نے اس کے زور سے بولنے پر وہیں سے پوچھا۔ آج ماسی منحوس نے پھر چھٹی مار لی؟ شاہا نے سر پر ہاتھ مارا اور آستینے چڑھا کر ٹی وی لاؤنج سے پھیلاوا سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، آج بھی نہیں آئی، میں نے کافی دیر انتظار کیا بٹیا۔ رہنے دو، تمہارے اپنے گھر کا کام کم ہے، یہاں بھی لگ جاتی ہو۔ میں اب خود ہی ہمت کر کے صفائی شروع کرنے والی تھی۔ آسیہ بانو نے جانماز لپیٹ کر رکھی اور اسے صفائی میں جتا دیکھ کر بات بنائی۔ ہائے بڑھاپا اور میری بیماریاں، بولنے کو تو بول دیا مگر گھٹنے کا درد جاگ اٹھا۔ انہیں شرمندگی نے آ گھیرا۔ خالہ جی، یہ پوستی ماری زرینہ آپ کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے، اس نے ہفتے میں ایک چھٹی کا وتیرہ بنا لیا ہے۔ ایک بار تنخواہ کاٹ کر دیکھیں، تیر کی طرح نہ سیدھی ہو جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ شاہا نے غصے سے بولتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر جھاڑو لگانا شروع کر دی۔ نہ بیٹیا، اتنا پیارا نام ہے شاہا، میں نہیں بدلتی۔ آسیہ بانو نے پکا منہ بنا کر اسے چھیڑا تو وہ ہنس دی۔ خالہ جی، میں سیریس ہوں۔ شاہا دوبارہ اصل مسئلے کی جانب پلٹی۔ میں سوچتی ہوں زرینہ اکیلے کمانے والی ہے، اس پر 6 چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ، ایک دن کے پیسے کاٹ کر بھلا مجھے کون سے خزانے مل جانے ہیں۔ آسیہ بانو نے شاہا کے لیے لال شربت گھولتے ہوئے کہا تو ان کی معصومیت پر وہ ہنس دی۔ میری بھولی خالہ، وہ بہت چنٹ عورت ہے، آپ کی شرافت اور نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ شاہا نے اپنے طور پر سمجھانا چاہا۔ نہ بیٹا، بلا وجہ کی بدگمانی نہیں کرتے۔ آسیہ سب کو اپنی طرح سمجھتی تھی، اسے جھٹلایا، نظر کمزور تھی، پانی میں چینی اور شربت کم پڑا مگر چمچہ چلاتی رہی۔ اوہ میرے اللہ، پتہ بھی ہے آپ کو، آپ کی زرینہ بیگم اگلی بلڈنگ کے سب گھروں میں کام کر کے گئی ہے، اسے صرف یہاں آتے مصیبت پڑتی ہے۔ شاہا نے انہیں سچائی بتائی۔ اچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ آسیہ بانو نے شربت کا جگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے حیرت سے آنکھیں جھپکیں اور پلیٹ میں شاہا کی پسند کے بسکٹ نکالے۔ میں نے کالج سے واپسی پر اسے سائمہ باجی کے فلیٹ کے سامنے جھاڑو لگاتے دیکھا تھا۔ وہ بہت بری ہے، یہ بھی نہیں سوچتی کہ ایک بیمار اور اکیلی عورت کیسے اتنا کام کر سکے گی۔ شاہا کا غصہ ان کے کمزور وجود کو دیکھتے ہوئے سوا نیزے تک جا پہنچا۔ ہائے، میں اس سے کل پوچھوں گی۔ آسیہ بانو کو افسوس ہوا۔ جی، نرمی نہیں، تھوڑا سخت لہجے میں ڈانٹیے گا، یہ آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے جو وہ اتنی سر چڑھ گئی ہے۔ شاہا نے منہ ہاتھ دھو کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ کر بسکٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور انہیں سمجھانے کا کام بھی جاری رکھا۔ ہاں، آسیہ گڑبڑا گئیں، کسی سے سخت لہجے میں بات کرنا ان کے مزاج کا حصہ نہیں تھا۔ رہنے دیں، آپ سے یہ کام نہیں ہونے والا، کل امی ہی اس سے نمٹیں گی، پھر وہ اتوار والے دن بھی چھٹی کرنا بھول جائے گی۔ شاہا شرارتی انداز میں بولی اور مزے سے گرم اور پھیکا مشروب حلق سے نیچے اتارا جس میں اس بوڑھی عورت کے خلوص کی چاشنی رچی بسی تھی۔ دن بھر کا تھکا ماندہ سورج اپنا سفر ختم کر کے اونگنے لگا۔ اس نے باہر جھانکا، سیاہی اجالے پر حاوی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے پاکستان میں اماں سے بات ہوئی تھی، ان کے لہجے کی اداسی نے اس کے اندر بھی بے بس کیفیت طاری کر دی۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر منہ اوپر کیا، اکا دکا چمکتے ستاروں کی ناکافی روشنی اور دور تک پھیلی بے چینی، اسے اپنا آپ بھی برا لگا۔ ماں باپ سے دوری نے اندر کی گھٹن کو بڑھا دیا۔ مونا بازی کے جانے کے بعد وہ دونوں کتنے دکھی اور حساس ہو گئے تھے۔ اس پر بیٹے کا ایسا فیصلہ، ان کی مرضی کے خلاف وہ اتنی دور آ تو گیا، ہر مہینے بڑی مستعدی سے معقول رقم ابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھی ہو جاتی، پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، ضمیر کچوکے لگاتا
یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہر تکلیف کا مداوع پیسے سے نہیں ہوتا، وہ اس مقام پر آ کر مجبور ہو گیا۔ شاید یہ زیجا کی خام خیالی تھی کہ بس چند سالوں کی مشقت کئی مشکلوں کا حل ڈھونڈ نکالے گی۔ اس کی شروع سے اپنے ابا سے بہت دوستی تھی، مگر جانے کیا ہوا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی باپ کو اپنے اور سویرا کے تعلق کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا۔ پر دلوں کے رابطے زبان سے بولے گئے الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے۔ ابا بن کہے بہت کچھ سمجھ گئے اور خاموشی سے اس کی راہ سے ہٹ گئے، مگر بھولی ماں ہر بار بیٹے سے وطن لوٹنے کی درخواست کرتی تو وہ چور سا بن جاتا۔ کسی ایک کے لیے راہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اذیت کا سبب بن کر وہ دو الگ الگ حصوں میں بٹتا چلا گیا۔ خالہ جی، امی نے آج آلو کے پراٹھے پکائے، یہ دو میں خالو کے لیے لائی ہوں، وہ شوق سے کھاتے ہیں نا۔ شاہا عادت کے مطابق پلیٹ پر اخبار میں لپٹے پراٹھے رکھ کر باہر سے ہی اعلان کرتی اندر گھسی۔ نا بیٹیا، یہ کیا غضب کر دیا، فوراً واپس لے جاؤ، ان کو ڈاکٹر نے سختی سے گھی تیل سے پرہیز بتایا ہے، اگر آ گئے تو 1 منٹ میں کھا پی کر برابر کر دیں گے۔ آسیہ بانو نے گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کھانے کے لیے ہی تو لائی ہوں، شاہا کھلکھلائی، ان کو تو ہر وقت تلی ہوئی چیزیں کھانے کا چسکا ہے، اس کے بعد بھلے پوری رات مجھے جگاتے اور ٹہلتے ہوئے گزرے۔ آسیہ بانو کا انداز زج ہونے والا تھا۔ ہائے اللہ، خالو کو ایک پراٹھا تو کھانے دیں، کبھی کبھی ڈاکٹر کی بات سنی انسنی کر دینی چاہیے۔ شاہا نے پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر کرسی سنبھالتے ہوئے شہاب احمد پر طرز کھایا جو بیوی کی سختیوں کا شکار تھے۔ واللہ کیا خوشبو ہے، بیٹی ہو تو تم جیسی، ایسی پسندیدہ چیزیں پکا کر لاتی ہو کہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ شہاب احمد نے گھر میں گھستے ہی نتنے سکیڑے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی۔ ہاتھ نہیں لگائیے گا، آسیہ بانو نے وارننگ دی، مگر وہ پلیٹ پر قبضہ جما چکے تھے۔ واہ، مزہ آ گیا، ورنہ تمہاری خالہ نے تو ہمیں کھانے پینے کو ترسا دیا ہے۔ شہاب احمد شاہا کو سراہتے ہوئے بڑے بڑے نوالے بنا کر دونوں پراٹھے ہری چٹنی سے چٹ کر گئے۔ ہاں میں تو آپ کی دشمن ہوں، آسیہ بانو درمیان میں بولتی رہ گئیں۔ شاہا کا خالو کی تیزی دیکھ کر ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ بانو ہم سے تو نہیں، مگر اس پیٹ سے آپ کی ضرور کوئی دشمنی ہے۔ شہاب احمد نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور مسکرائے۔ یہ ٹھیک ہے بھائی، ان کی وجہ سے میں خود بھی بلا وجہ پرہیزی پھیکے سیٹے کھانے کھاؤں اور جناب بد احتیاطی کریں۔ خود کو اپنی صحت کی کوئی فکر نہیں تو مجھے کیا۔ آسیہ بانو ان دونوں سے روٹھ کر کونے میں جا بیٹھی۔ شاہا کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ شہاب احمد انجائنا کے مریض تھے، اسی لیے بانو خالہ پریشان رہتیں۔ خالہ جی سوری، میری غلطی تھی، سچ میں آئندہ ایسی کوئی چیز نہیں لاؤں گی جو خالو کو کھانا منع ہو۔ شاہا نے شہاب احمد کے اشارے پر آسیہ بانو کے برابر میں بیٹھ کر منانا شروع کیا، مگر انہوں نے منہ پھلائے رکھا۔ ارے بچی سے غلطی ہو گئی، اب مان بھی جائیں۔ شہاب احمد کے شرارتی انداز پر وہ جل بھن گئیں۔ مجھے شاہا سے کوئی شکایت نہیں، مگر آپ کو سمجھنا چاہیے ہم دونوں یہاں اکیلے رہتے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو گیا تو میں اکیلے کہاں پریشان ہوتی پھروں گی۔ آسیہ بانو روحانسی ہو گئیں۔ شہاب احمد نے ٹھنڈی سانس بھری۔ خالہ جی میں ہوں نا، آپ دونوں اکیلے کہاں ہیں، کیا میں آپ کی کچھ نہیں لگتی؟ شاہا نے ان سے چمٹ کر منہ پھلا کر جذباتی کرنا چاہا تو بانو نے شاہا کی سبیح پیشانی پر چٹاچٹ کئی بوسے لے ڈالے۔ شہاب احمد بھی مسکرا دیے۔ میری بٹیا رانی، تمہارے دم سے تو اس گھر میں رونق ہے۔ آسیہ بانو نے اسے کس کر لپٹایا۔ دل سے دکھ کے سارے بادل چھٹ گئے۔ دونوں کی نگاہیں بیک وقت اٹھیں اور سامنے لگی زیجا کی بڑی سی تصویر پر جم گئیں۔ وہ مسکراتا ہوا بڑا وجیح لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر قبل زیجا کے سویرا سے بات ہوئی، اس کی خوشی مایوسی میں ڈھل گئی۔ ہر بار ایک جیسے تقاضے، ایک سی باتیں، وہ جو پہلے سویرا کی محبت کی شدتوں سے ڈرتا تھا، اب اس کے اندر کی مادیت پسندی کے بڑھتے جنون سے خوفزدہ ہونے لگا۔ پہلے اس کی باتوں کا محور زیجا کی ذات ہوتی تھی، وہ ہمیشہ زیجا کو ہی باور کراتی آئی کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، مگر اب بدلتا لہجہ زیجا کے اندر بے چینی کو ہوا دینے لگا۔ کہاں گم ہو یار، قہوہ پی لو، ناصر نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور جانچتے ہوئے پوچھا۔ وہ ابھی کام سے واپس لوٹا تو 2 کپ قہوہ بنا کر اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی۔ اس نے 12ویں فلور کی کھڑکی سے باہر جھانکا، روشنیوں کا سیلاب سا امڈ آ رہا تھا۔ مجھ سے بھی چھپاؤ گے؟ ناصر نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ تم ساری باتیں جانتے تو ہو، اماں وہاں پریشان ہیں، ادھر سویرا کا جلدی مچانا۔ وہ اپنے دل کا بوجھ دوست کے سامنے ہلکا کرنے لگا۔ مجھے تو اس لڑکی پر حیرت ہوتی ہے،
जो इश्क के इतने बड़े बड़े दावे करने के बावजूद तुम्हारी छोटी सी परेशानी समझने की कोशिश नहीं करती। नासिर ने मुंह बनाया। मुश्किल यही है कि सवेरा मेरी कोई बात समझने को तैयार नहीं। जो कुछ मुझे नजर आता है वो उसकी निगाहों से ओझल रहता है। जीजा अहमद ने जलबलाकर कहा। नासिर की हंसी छूट गई। वो अपने रूममेट और दोस्त की मुश्किल समझता था। एक तरफ मोहब्बत तो दूसरी तरफ माँ बाप। यार अगर वो नन्ही बनी हुई है तो तुम अपने मसाइल पर उससे मुंह खोलकर बात करो। नासिर से जीजा की उतरी सूरत देखी नहीं गई। क्या समझाऊं? सब कुछ जानते हुए भी उसकी आंखें तो सिर्फ यहाँ की चकाचौंध के सपनों से जगमग करती हैं। मैं जब भी उसे ज़िंदगी का दूसरा रुख दिखाना चाहता हूँ वो झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जीजा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। नासिर ने कांधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। अब तो दिमाग फटने लगा है। जीजा ने बालों को मुट्ठी में भर लिया। मुझे लगता है तुम्हें एक ब्रेक की ज़रूरत है। पैसा कमाने के चक्कर में तुम काफ़ी अरसे से पाकिस्तान नहीं गए। अच्छा, एक काम करो, छुट्टी लेकर कुछ अरसे के लिए घर चले जाओ। आंटी अंकल के साथ वक्त गुजारो, खुद में नई तवानाई महसूस करोगे। नासिर ने मशवरा दिया तो वो सर हिलाने लगा। हाँ यार, अब्बा आजकल काफ़ी बीमार रहने लगे हैं। अब तो जाना ही पड़ेगा। वो जो हिचकिचा रहा था एकदम हतमी फैसले तक जा पहुँचा। अच्छा ये काम करना, जाने से पहले यहाँ से मोहतरमा के मेयार की ढेरों इम्पोर्टेड अशिया की शॉपिंग भी कर लेना। उम्मीद है कि अपनी पसंद की गिफ्ट्स पाकर वो तुम्हारी परेशानियों को सुकून से सुन ले। नासिर ने कुछ सोचकर कहा तो जीजा को उसका मजाक उड़ाता लहजा अजीब लगा। सवेरा की मादियत पसंदी नासिर पर भी जाहिर होने लगी। जीजा को दुख हुआ मगर वो सच बोल रहा था इसलिए बर्दाश्त करना पड़ा। एक बात और याद रखना, हर बात फितरी अंदाज में वक्त पर होने दो। ये जो तुम ज़बरदस्ती अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा ना हो कि एकदम नीचे गिर जाओ। मैं जानता हूँ कि ऊंचाई से नीचे की तरफ जाने के अमल की अजियत सहना तुम्हारे बस की बात नहीं। इसलिए सवेरा जैसा बनने से बेहतर होता कि तुम उसे अपने रंग में ढाल लेते। जानते हो ना, तुम्हारे ज़ात से दो बूढ़े अफराद भी जुड़े हुए हैं। भले मेरी बात तुम्हें अभी बुरी लग रही हो मगर आने वाली ज़िंदगी की मुसाफतें तुम्हें बहुत कुछ खुद ही सिखा देंगी। नासिर ने उठते उठते बड़ी संजीदगी से कहा तो वो सोच में गुम हो गया। जीजा बगैर इत्तला दिए पाकिस्तान पहुंच गया। अपने फ्लैट के दरवाजे के सामने बड़ा सा सूटकेस रखकर सुकून की सांस ली। दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया। खट से दरवाज़ा खुला। आसिया जो चादर पहनकर हाथ में टोकरी लिए कहीं जाने के लिए बाहर निकल रही थी, बेटे को सामने खड़ा देखकर भौचक्का रह गईं। मेरी प्यारी अम्मा, बेटा लपक कर माँ से लिपट गया। सहरा से नखलिस्तान तक पहुँचने का सुरूर वजूद में दौड़ने लगा। ऐसे अचानक इत्तला तो दे देते। उसकी यूं आमद पर आसिया के मुंह से खुशी के मारे अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। कभी उसके लंबे चौड़े वजूद को अपनी कमज़ोर सी बाहों में छुपाती तो कभी माथे पर बोसा लेने लग जाती। वो उन्हें साथ लगाए लगाए अंदर दाखिल हुआ। खाला जी, कौन आया है? बाहर की हलचल पर शाह को तजस्सुस हुआ। कुछ देर बाद शोर मचाती किचन से बाहर निकली। ओह आप! सामने खड़े जीजा को देखकर एकदम झिझक कर पीछे हो गई। वो तो तसव्वुर से भी ज़्यादा खूबरू निकला। गुलाबी दुपट्टे के हाले में शफाफ भोला मासूम सा चेहरा, वजूद पर कम उम्री की छाप, चमकदार आंखें, गुलाबी लबों पर बेरियासी मुस्कुराहट। वो भी हैरानी से किचन के दरवाजे पर खड़ी अजनबी लड़की को घूरने लगा जिसके हाथ आटे से सने हुए थे और वो बड़े इस्तेहकाक से इसके घर में मौजूद थी। शाह बेटा, जीजा के लिए शरबत बना लाओ। आसिया ने उसे देखकर हिदायत दी तो वो वापस मुड़ गई। ये लें। शाह ने शीशे का जग गिलास उसके सामने सेंटर टेबल पर रखा। जी ने एक सांस में शरबत पिया जो उसकी माँ की तवाज़ो का पसंदीदा अंदाज था। बेटा थक गए होगे, जाओ जाकर नहा लो। तुम्हारे अब्बा अभी नमाज पढ़कर आने वाले हैं, मैं उसके बाद खाना लगाती हूँ। आसिया ने बेटे को टोका दिया। जी अम्मा, मैंने तो यहाँ आने के शौक़ में प्लेन में लंच भी नहीं किया। घर का खाना खाए हुए इतना टाइम जो हो गया। सूटकेस उठाकर अपने कमरे की जानिब जाते हुए उसने इश्तियाक से मुड़कर कहा, अब क्या करूं? मैंने तो सिर्फ करेले की सब्ज़ी पकाई है। जी तो छुएगा भी नहीं। आसिया ने शाह को देखते हुए परेशानी से पूछा। खाला जी, मैं 1 मिनट में आई। शाह ने दांतों में उंगली दबाई, फिर उन्हें हक्का बक्का छोड़कर जल्दी से बाहर दौड़ लगा दी। वाह अम्मा, मज़ा आ गया। कितने दिनों बाद आपके हाथों का बना यखनी पुलाव और सेवइयाँ खाई हैं। जीजा ने पेट भरकर खाना खाने के बाद मुस्कुराकर माँ को देखा। लो जी, तुम भी धोखा खा गए। अरे ये सब तो शाह बेटी के हाथों का जादू है। अब तुम्हारी अम्मा में इतनी सकत कहाँ है जो वो ऐसी मदारातें करती फिरें। शहाब अहमद ने मुस्कुराकर बीवी को छेड़ा। हाँ हाँ, क्यों करूँ?
آپ کو تو بس روزانہ قورمہ بریانی کھانے کا دل چاہتا ہے، بھلے اس کے بعد سینہ مسلتے پھریں۔ آسیہ بانو نے فوراً بدلہ لیا۔ زیجا ہنستا چلا گیا۔ کتنے عرصے بعد ایسے اپنائیت بھرے ماحول کا لطف اٹھایا۔ ابا یہ تو بری بات ہے، اماں آپ کی صحت کے خیال سے ہی تو روکتی ٹوکتی ہیں۔ زیجا نے باپ کو اشارہ کرتے ہوئے ماں کا دل رکھا۔ میرے بچے یہ اپنے ساتھ دشمنوں والا سلوک کرتے ہیں، ڈاکٹر کی ساری ہدایات کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہی بھول جاتے ہیں۔ مجھ پر بس نہیں چلتا تو بیچاری شاہا پر چپکے چپکے فرمائشی پروگرام چلاتے ہیں۔ آسیہ بانو نے بیٹے کو سامنے پا کر شوہر کی ساری شکایتیں لگانا شروع کر دیں۔ زیجا کا ذہن دوبارہ شاہا پر جا اٹکا۔ اچھا ویسے یہ محترمہ کون ہے؟ انہوں نے میرے ابا اماں پر پکا قبضہ جمایا ہوا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں زی کہتا تو سچ ہے، واقعی اس لڑکی نے ہم دونوں بوڑھا بوڑھی پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو دکھ بیماری میں ہماری دیکھ بھال کون کرتا؟ بڑی ہی نیک لڑکی ہے، دن میں کئی بار آتی ہے اور بغیر جتائے گھر کے بہت سارے کام چپ چاپ کر کے چلی جاتی ہے۔ میرے دکھ سکھ بھی سن لیتی ہے، ورنہ اکیلا پن مجھ دیمک کی طرح چاٹ جائے۔ شاہا کو سراہتے ہوئے شکوہ ان کی آنکھوں سے ٹپکا۔ بیٹے نے نگاہ چرائی۔ اصل میں پرویز کلیم کی فیملی تمہارے ابو زہبی جانے کے چند ماہ بعد ہی ہمارے برابر والے فلیٹ میں شفٹ ہوئی، اس لیے تمہاری ان لوگوں سے ملاقات نہ ہو سکی۔ شہاب احمد نے بیٹے کو شرمندہ دیکھا تو جلدی سے بات بدلی۔ ان لوگوں کے بارے میں فون پر بتایا تو تھا۔ شوہر کی تنبیہی نگاہوں پر آسیہ بھی سنبھل کر یاد دلایا۔ اچھا بتایا ہوگا مگر مجھے یاد نہیں۔ وہ ذہن پر زور دینے لگا۔ وہاں کی زندگی اتنی مصروف اور تھکا دینے والی تھی کہ وہ ماں کا دل رکھنے کے لیے لمبی لمبی کال تو کرتا، ان کی ساری باتیں بھی سنتا، مگر نیند میں آتی باتیں اس کے سر پر سے گزر جاتی۔ ویسے اماں ایک بات ہے، کھانا بالکل آپ کی طرح پکاتی ہے، میں تو دھوکہ کھا گیا۔ زی نے چٹخارا بھرا تو شہاب احمد ہنس دیے۔ واہ، جب ٹرینر اتنا اچھا ہوگا تو بات کیسے نہیں بنے گی۔ زی نے باپ کو دیکھتے ہوئے ماں کو مسکا لگایا۔ بچی کرے بھی تو کیا، 10 بھائی بہن ہیں، بیچاری ماں کے اپنے جھمیلے۔ شروع میں تو اسے چائے تک بنانی نہیں آتی تھی، میری طبیعت خراب ہوئی تو اس نے انسانی ہمدردی کے تحت 1-2 دفعہ کھانا پکانے کی کوشش کی۔ تمہارے ابا کی زبان اس عمر میں بھی ترنے والے مانگتی ہے۔ برے برے منہ بنا کر اس کی پکائی کچی روٹی حلق سے اتارنے لگے۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ بعد میں ایک دن خود ہی بولی، خالہ جی آپ کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے، مجھے بھی اپنے جیسے کھانے پکانا سکھا دیں۔ بس پھر میں نے اس کی تربیت کی ٹھانی۔ ماشاءاللہ بچی نے سال بھر میں سب سیکھ لیا، اب تو مجھ سے بھی اچھا پکانے لگی ہے، ساتھ ساتھ کپڑے سینے پرونے میں بھی ماہر ہو گئی ہے۔ آسیہ نے تفصیل سے ساری بات بیٹے کو یوں گوش گزار کی کہ اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ سر اٹھا کر ماں کو دیکھا تو چہرے پر شاہا کے لیے خالص محبت بھری چمک دکھائی دی۔ کاش شادی کے بعد سویرا اور اماں بھی ایسی ہی دوستی قائم ہو جائے۔ زیجا نے دل سے وہ دعا مانگی جس کے قبول ہونے کا اسے خود بھی یقین نہیں تھا۔ ایک دم گھبرا کر چہرہ ماں کی گود میں چھپا لیا، جو عادت کے مطابق شاہا کی تعریفوں میں مگن تھی۔ آج ہی دیکھ لو، جب تم اچانک آ گئے تو میرے ہاتھ پیر پھول گئے، اتنی جلدی کیا پکاؤں، مگر شاباش ہے اس بچی پر۔ دوڑ کر گھر سے کوکر لے کر آئی، گوشت کی یخنی چڑھائی، دوسری طرف گھی میں سیویاں بھون کر اس کا زردہ بنایا، سلاد اور رائتا تیار کیا۔ بس اسے 1 گھنٹہ لگا اور سارا انتظام ہو گیا۔ آسیہ بانو کے لہجے میں اپنی شاگرد کے لیے فخر بول رہا تھا۔ اچھا جی، یعنی اب سب کچھ شاہا ہے، بیٹے کی یاد بھی نہیں آتی؟ زی اس لڑکی کی تواتر سے جاری ذکر پر بور ہونے لگا تو منہ بنا کر شکوہ کیا۔ ایسی بات نہیں بیٹا، تم تو ہمارا اپنا خون ہو، ہم تم کو کیسے بھول سکتے ہیں، مگر میں اس معاملے میں تمہاری اماں کی تائید کروں گا۔ ایسے خود غرضی کے دور میں جب لوگ بنا مطلب کے بات کرنا پسند نہیں کرتے، وہ ہمارا اتنا خیال رکھتی ہے۔ شاہا نے ہمارے دل جیت لیے ہیں، ایسے خالص جذبے اب کہاں میسر ہیں۔ شہاب احمد نے ٹیبل سے ٹوتھ پک اٹھاتے ہوئے بظاہر سرسری بات کی مگر کچھ خاص جتاتا سا انداز۔ وہ چونک اٹھا، باپ کو بچپن سے جانتا تھا۔ اس کا دل ایک دم پریشان ہونے لگا۔ زیجا کو اپنے والدین سے بڑی شدت سے محبت تھی۔ بڑی بہن مونا کی بھری جوانی میں کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو کر موت کے منہ میں جانے کے بعد سے وہ تینوں ہی ایک دوسرے کے لیے جینے کی وجہ بنے ہوئے تھے۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر وہ ہمیشہ چھوٹا سا بچہ بن جاتا، بہن کا غم بھلائے نہیں بھول رہا تھا۔ اسے کٹھن وقت میں اچانک سویرا اس کی زندگی میں شامل ہوئی اور زی کو اس حد تک اپنا اسیر کر ڈالا کہ وہ ایک لمحہ بھی اس کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔
सवेरा ने उसके दुखी दिल पर अपनी मोहब्बत के फाहे रखकर गोया उसे खरीद लिया। मसला उस वक्त पैदा हुआ जब जीजा अपने और उसके दरमियान फ़र्क से अच्छी तरह से बाखबर हुआ। वो ना चाहते हुए भी पीछे हटने लगा। जीजा मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता था। सवेरा की शानदार फैमिली बैकग्राउंड से आगाह होने के बाद उसे शदीद धचका पहुंचा। वो समझ गया कि तबकाती फ़र्क आगे जाकर जुदाई की वजह बन सकता है। मंसूर शेख का करोफर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। जाने इन दोनों के वालिदैन इस रिश्ते के लिए आमादा हों या ना हों, कई तरह के खदशात उसके अंदर सर उठाने लगे। उसके जुदा होने की बात सुनकर सवेरा मंसूर की अना मचल उठी। उसे जीजा की मोहब्बत से दस्तबरदारी अजीब लगी जो चंद महीनों से उनके बीच पनप रही थी। सवेरा ने कुछ सोचकर बड़ी मोहब्बत से उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी वफा का यकीन दिलाया। जी के मजबूत हाथों पर नर्म गुदास हाथ रखकर अपने साथ का यह पुख्ता यकीन दिलाया तो वो मजबूर हो गया। तमाम शकूक को सर झटक कर दिल से निकाल दिया और सवेरा से अलग होने का इरादा बदल दिया। उसके मज़ीद समझाने पर मुस्तकबिल को मुस्तहकम बनाने के लिए सरगर्म अमल हो गया। अपने प्यार के हुसूल के लिए ऐसी कड़वी गोली निगलने पर मजबूर हुआ जिसमें वालिदैन से दूर जाना पड़ा। उसे सवेरा पर बड़ा मान था। वो अपने लिए सवेरा की मोहब्बत और जुनून बखूबी वाकिफ़ था। उसे यकीन था कि शादी के बाद वो बीवी की हैसियत से उसके वालिदैन का भी बहुत ख्याल रखेगी, मगर इससे कबल मंसूर शेख की निगाहों में मुकाम बनाना ज़रूरी था। उसके साथ साथ वो अपने माँ बाप को भी दुनिया भर का सुख देना चाहता था। इसीलिए दुबई की एक बड़ी कंपनी से आने वाली जॉब की पुरकशिश ऑफ़र को कबूल कर लिया। बानो आपा दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? आइए ना। आसिया ने दरवाजे की ओर से झाँका तो फरजाना ने उन्हें बुला लिया। वो शाह आज पूरे दिन से दिखाई नहीं दी। मुझे फ़िक्र हुई कि कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं। आसिया की निगाहें चारों तरफ शाह को ढूंढने लगीं। बस आपा अंदर पड़ी है। फरजाना ने निगाहें चुराईं। आसिया को लगा कि वो कुछ छुपा रही है। क्या हुआ है? वो ऐसी लड़की तो नहीं जो बिस्तर पकड़े लेटी रहे। आसिया ने फरजाना को टटोला। आपा क्या पूछती हैं? ये आजकल के बच्चे किसी की एक नहीं सुनते, बस खुद को अक्लेकुल समझते हैं। फरजाना ने सर पर हाथ मारकर उबलते गुस्से को दबाया। ऐसी क्या बात हो गई? आसिया के मजबूर करने पर फरजाना एकदम शुरू हुई। अब देखें, इसकी फुप्पो रफ़िया अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई, मगर शहजादी के मिजाज ही नहीं मिल रहे। भला बताएं, इसके बाद भी ऊपर तले की 3 बेटियां हैं। एक को धक्का दूंगी तो दूसरी उसकी जगह आ खड़ी होगी। फरजाना के दर्द भरे अंदाज पर आसिया सुन रह गईं। उन्होंने तो कभी शाह की शादी का सोचा ही ना था। अच्छा, रफ़िया अपने दूसरे नंबर वाले बेटे का रिश्ता लाई है? क्या करता है वो? आसिया ने दिमाग पर जोर देकर पूछा। नहीं रफ़िया आपा, शाहनवाज़ का रिश्ता लेकर आई हैं। फरजाना एकदम बुझ सी गईं। बड़ी मुश्किल से बोली, बड़े वाले शाहनवाज़ का? मगर उसकी तो 1 साल पहले शादी हो चुकी है। बीवी का नाम गालिबन सलमा है ना? वो भौंचकी रह गईं। उनकी रफ़िया से भी सलाम दुआ थी। शाहनवाज़ की शादी में वो भी शरीक हुई थी, इसलिए सारी बातें याद आ गईं। जी, उसी से शादी का इरादा है। फरजाना ने धीरे से निगाहें नीची करके सर हिलाया। हाय अल्लाह, क्या तुम शौकन पर बेटी दे रही हो? वो तो अपनी शाह से उम्र में भी इतना बड़ा है। आसिया ने सीने पर हाथ मारकर दुखी होकर पूछा। नहीं आपा, उसकी बीवी से बनी नहीं। सलमा बहुत ज़बान दराज औरत निकली। शाहनवाज़ भी मिजाज का गर्म है। झगड़ा तो काफ़ी दिनों से चल रहा था। आखिर पिछले महीने शाहनवाज़ ने बीवी को तलाक दे दी। फरजाना ने वो भेद खोल ही दिया जो छुपाया नहीं जा रहा था। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर एक बात याद रखना, लड़ाई झगड़ों में सिर्फ एक फरीक की गलती नहीं होती। वो तो तुम खुद कह रही हो कि शाहनवाज़ तेज़ मिजाज का है, फिर ऐसी जगह बेटी ब्याहते तुम्हारा दिल नहीं डर रहा? आसिया ने फरजाना को अजीब नज़रों से देखा। आपा, आप क्या समझती हैं? मुझे शाह से मोहब्बत नहीं। अरे 9 महीने पेट में रखने की तकलीफ़ मैंने ही सही है, मगर क्या करूं, इस 3 कमरों के फ्लैट में रिश्ते के लिए कदम रखने वाले पहले ही समझ जाते हैं कि यहाँ से मनचाहा जहेज़ मिलने की कोई उम्मीद नहीं। शाह के अब्बा ठहरे एक ईमानदार सरकारी नौकर, बच्चों को सदा हक हलाल का खिलाया। अब शादी के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से जोड़ें? फिर एक बेटी थोड़ी है, इसलिए शाह को घर में बिठाकर बूढ़ा कर देने से बेहतर है कि जैसे तैसे ब्याह दिया जाए। वैसे भी रफ़िया आपा तो 2 जोड़े में निकाह पढ़ाने पर तैयार बैठी हैं। वो उदासी से बोली, फिर दुपट्टे में मुंह छुपाकर बिलख कर रो दी। हाँ हाँ, कहती तो सच हो। फिर भी बेटी की मर्ज़ी के बगैर कोई कदम न उठाना। शाह बहुत प्यारी बच्ची है, कहीं उसके साथ कोई ज़्यादती ना हो जाए। आसिया बानो के लहजे में दुख सिमट आया। बढ़कर फरजाना के कंधे को थपका और सर झुकाकर वापस हो गई।
آپا ایک منٹ بات سننا۔ فرزانہ کی پکار پر ان کے بڑھتے قدم زمین پر جم گئے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ شاہا بہت کام والی اور صابر بچی ہے۔ میرا مطلب ہے جس گھر میں جائے گی اسے چندن کر دے گی۔ اگر کوئی ایسا گھرانہ نگاہ میں ہو جو سادگی سے اسے رخصت کرا کر لے جائے تو میں آج ہی رفیہ آپا کو انکار کہلوا دوں گی۔ فرزانہ کا پسینہ پسینہ ہو کر ہاتھ ملنا ملتجئی انداز وہ سوچنے پر مجبور ہو گئیں، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ کچھ سوچ کر چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ جاتے جاتے آس کے جگنو فرزانہ کو تھما گئیں۔ زیجا وطن پہنچنے کے بعد پہلی فرصت میں سویرا سے ملاقات کے لیے بے چین ہو اٹھا۔ اسے کال ملا کر اپنے آنے کی خوشخبری سنائی اور ملنے کے وقت کا تعین کر کے اس کے گھر جا پہنچا۔ مما پاپا اب میری شادی کے معاملے میں بہت سیریس ہو گئے ہیں، سویرا نے اسے چائے پکڑاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ زیجا کو اس بار کی ملاقات میں سویرا کے رویے میں ہمیشہ جیسا والہانہ پن کی کمی محسوس ہوئی۔ شاید دوری نے محبت کا سحر گم کر دیا۔ ایک منٹ، تم شاید بھول گئیں میں نے تم سے پورے 5 سال کا وقت مانگا تھا، ابھی کافی وقت باقی ہے۔ زیجا نے اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی اور بھاپ اڑاتی گرم چائے کو لبوں سے لگا کر خود کو جلایا۔ میں کچھ نہیں بھولی، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، مگر حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ ویسے بھی میرے والدین ہمارے عہد و پیما کے پابند نہیں، وہ اپنے دوست کے بیٹے سے میری شادی کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ سویرا کے نرم رس بھرے ہونٹوں پر ایسی سخت باتیں وہ امتحان میں پڑ گیا۔ آج یہ وقت بھی آنا تھا؟ زیجا نے اسے بغور دیکھتے ہوئے سوچا۔ ڈھلتی شام کے سنہرے پن نے سویرا کے وجود کو اپنے اندر سمو کر حسین تر بنا دیا تھا۔ سوئی ایک بات بتاؤ، میں اپنا وطن، ماں باپ اور لگی لگائی اتنی اچھی جاب چھوڑ کر باہر کمانے کیوں گیا؟ زی کی نگاہیں اس پر تھیں۔ دھانی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر سویرا پر بہت جچ رہا تھا۔ کالے گھنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا، نازک سی گردن پر کالا تل، گلے میں پڑی سنہری زنجیر، اس میں جھولتا ایس کا پینڈنٹ۔ وہ سویرا کا اتنا عادی ہو چلا تھا کہ جدائی کا تصور ہی اس کا دل بند کر دینے کے لیے کافی تھا۔ جی جناب، کیوں گئے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اترائی۔ میری جان کی دشمن، صرف تمہارے لیے۔ وہاں جا کر خود کو انسان سے پیسہ کمانے والی مشین میں ڈھال لیا تاکہ جب تمہارا ہاتھ مانگنے آؤں تو انکل آنٹی کے پاس انکار کا کوئی جواز نہ رہے۔ اتنی تگ و دو کے باوجود میں اس پوزیشن میں نہیں آ سکا کہ تمہارے سارے خواب ایک جھٹکے میں پورے کر سکوں، اس لیے مجھے ابھی مزید وقت درکار ہے۔ زی نے اپنی چوڑی پیشانی پر ابھری ہوئی رگ انگلی سے دبائی جو اس کی ذہنی خلفشار کی عکاسی کر رہی تھی۔ ساری باتیں مانتی ہوں مگر میرے گھر والے ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، ویسے بھی ان کے پاس تم سے بہتر آپشن موجود ہے۔ سویرا کا انداز اس کے دل پر لگا۔ اپر کلاس سے تعلق رکھنے کے باوجود اگر تم اتنی ہی مجبور ہو گئی ہو تو اپنے والدین کی مرضی پر سر جھکاؤ۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا اور جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ سویرا تھوڑی گھبرائی، پرانا تعلق روگ نہ بن جائے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، مگر تم بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ سویرا نے اپنے بالوں کو اٹھا کر جوڑے کی شکل دی۔ اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں، اب مجھے اجازت دو، ایک دوسرے کا وقت برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ زیجا کا وہی اکھڑ انداز جس پر سویرا کو کبھی ٹوٹ کر پیار آتا تھا۔ پرانا تعلق ایک لمحے میں ٹوٹنا آسان نہیں۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے اس کے نزدیک آئی۔ زی، میں ایک بار پھر مما بابا سے بات کرتی ہوں، تمہیں جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، ان لوگوں کو بہت دنوں تک روکنا میرے بس کی بات نہیں۔ بعد میں مجھ سے کوئی گلہ نہ کرنا۔ سویرا نے بڑھ کر محبت سے اس کا ہاتھ تھاما اور تلخی ہوا ہو گئی۔ اچھا بابا، میں خود کب تم سے جدا ہونا چاہتا ہوں۔ اونچا لمبا خوبرو سا زیجا اس نازک سی گڑیا کے لمس سے پرسکون ہونے لگا۔ سویرا کی محبت بکھرے ہوئے سمندر جیسی تھی، جتنی تیزی سے لہریں ساحل تک آتیں اتنی ہی تیزی سے واپس لوٹنے کو بےتاب ہو جاتیں۔ وہ ابھی تک اس بات کا ادراک نہ کر پایا۔ بیٹا اگر فری ہو تو مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، آسیہ نے اس کے صوفے پر بیٹھتے ہی بے قراری سے پوچھا۔ وہ ابھی چند لمحوں قبل باپ کے ساتھ واک سے واپس آیا تو ماں کو جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر ٹہلتے دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا۔ جی اماں، کیا بات ہے؟ زی صوفے پر آرام دہ پوزیشن میں لیٹ کر ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ دیکھو، منع نہیں کرنا۔ آسیہ کی جھجک، اس نے بغور دیکھا۔ خیر تو ہے؟ آپ بڑی پریشان لگ رہی ہیں۔ زی نے ماں کے قریب ہو کر ہاتھ تھپتھپا کر حوصلہ دیا۔ وہ شاہا بڑی مشکل میں گرفتار ہے، تم ہی اسے بچا سکتے ہو، انہوں نے بے قراری سے کہا۔ اوف، پھر وہی شاہا؟ اماں، میں کیا لائف گارڈ ہوں؟ خیر کیا ہوا؟ وہ پہلے تو چڑھا، پھر آسیہ کی رونے کی جیسی شکل دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ بیٹا میں نے تو جب سے سنا ہے دل ڈوبا جا رہا ہے، اتنی پیاری بچی کو اس کی ماں ناقدروں کے حوالے کر رہی ہے، بھلا بتاؤ
ایک 2 بچوں کے باپ کی بیوی بننے جا رہی ہے، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ انہوں نے خشک ہوتے گلے کے ساتھ جلدی جلدی بتایا۔ واٹ ربش، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ زیجا پر افسوس اور غصے کی ملی جلی کیفیت طاری ہوئی۔ شہاب احمد جو ابھی وضو کر کے لوٹے تھے بیوی کی بات سننے بیٹھ گئے۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں، اگر تم حامی بھر لو تو میں ابھی جا کر فرزانہ سے شاہ کا ہاتھ مانگ لیتی ہوں۔ آسیہ نے ایک بہت بڑا سا بم عین اس کے سر پر لا پھوڑا۔ وہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ شہاب احمد نے الگ حیران ہو کر ان دونوں کی طرف باری باری دیکھا۔ بولو بیٹا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس کی خاموشی پر آسیہ نے کاندھا ہلا کر پوچھا۔ میں کیسے اس کی آس توڑ دوں؟ ماں کے کپکپاتے ہاتھ دیکھ کر اسے شرمندگی نے گھیر لیا، مگر وہ اس بات کے لیے کیسے اقرار کر لیتا جو اس کے اختیار سے باہر تھی۔ اماں مجھے معاف کر دیں، مگر میں کسی اور سے۔ زیجا کے منہ سے انکار سن کر آسیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بانو، ہم اپنے اکلوتے بیٹے کو زور زبردستی کے رشتوں میں نہیں الجھائیں گے۔ شہاب احمد نے ہاتھ اٹھا کر بڑی سنجیدگی سے کہا تو آسیہ بانو نے سر تھام لیا۔ آپ لوگ ایک بار سویرا سے مل تو لیں۔ زیجا نے مجبوراً قبل از وقت وہ بات کہہ دی جس کا اس کے حساب سے ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم سویرا بیٹی سے ملنے کو تیار ہیں۔ شہاب احمد نے بیوی کا ہاتھ دبا کر کچھ کہنے سے روکا اور اپنی رضامندی دے دی۔ شکر ہے یہ مشکل مرحلہ تو حل ہوا۔ اس نے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے خود کلامی کی۔ شہاب صاحب، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آسیہ شوہر کا ہاتھ تھام کر رو پڑی۔ ماں کی سسکیاں سن کر زیجا کے دل پر بھاری بوجھ آن پڑا۔ دن اپنے مخصوص تسلسل سے گزر رہا تھا۔ اس کے جانے میں دن کم رہ گئے تو وہ سویرا کو ضد کر کے والدین سے ملوانے لے آیا۔ اس روز شام کی چائے پر شہاب احمد اور آسیہ بانو مخصوص ٹیبل پر بیٹھے باتوں میں مصروف تھے جب سویرا بڑے شاہانہ انداز میں ان کے 3 کمروں کے فلیٹ میں داخل ہوئی، اور اس ایک ملاقات میں اس نے اپنے بارے میں بہت کچھ باور کروا دیا۔ سویرا کا نخوت بھرا لیا دیا سا انداز جہاں ان دونوں میاں بیوی کو ناگوار گزرا، وہیں زیجا کو بھی پزل کر گیا۔ سب کچھ اس کی امیدوں کے برخلاف ہوا۔ گرما گرم پکوڑے، ہاتھ بڑھائیں، جلدی سے کھائیں۔ شاہ یہاں کی سچویشن جانے بنا ٹرے میں گرما گرم پکوڑوں کی پلیٹ اور سرخ چٹنی رکھ کر کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ شاہ کے پاس اپنے حالات سے سمجھوتا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ سب کچھ اوپر والے پر چھوڑ کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ یہ کون ہے؟ سویرا نے چپتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اوہ! شاہ کی زبان کو بریک لگ گیا۔ سامنے صوفے پر بیٹھی حسین و جمیل ماڈل ٹائپ لڑکی کو حیرانی سے دیکھا جو اس ماحول میں خاصی مس فٹ لگ رہی تھی۔ کمال ہے، یہاں پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ سویرا نے ناک چڑھا کر شاہ کا مذاق اڑایا تو سب کو بہت برا لگا۔ بیٹی، گھر والوں کے بیچ میں کیسی پرائیویسی؟ شاہ کوئی غیر نہیں، ہماری اپنی ہے۔ شہاب احمد نے مسکرا کر سویرا کو جواب دیا۔ خود کو جھٹلانے پر اس کا منہ سوج گیا۔ واہ بیٹی، مزہ آ گیا۔ شہاب احمد سے شاہ کی اتری صورت دیکھی نہ گئی تو گرم پکوڑے کو منہ میں رکھتے ہوئے تعریف کی۔ سویرا کو ایک معمولی لڑکی کے لیے خود کو نظر انداز کرنا بہت زیادہ برا لگا۔ جی مجھے اب چلنا چاہیے۔ وہ نازک کلائی پر بندھی سنہری گھڑی دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے چلو۔ زیجا نے بھی روکنے پر اصرار نہیں کیا۔ ماحول پر چھائی ہوئی کثافت اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ فریقین میں مفاہمت مشکل دکھائی دے رہی ہے۔ میں سویرا کو نیچے تک چھوڑ کر آتا ہوں، زی نے دھیرے سے کہا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ یہ لڑکی کافی مغرور لگ رہی ہے، آسیہ نے دل کی بھڑاس نکالی۔ ان سب کو سویرا کا تیکھا انداز پسند نہیں آیا۔ شاہ بھی خاموشی سے اپنے گھر کی جانب چل دی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا زیجا ہمارے لیے ایسی بہو تلاش کرے گا جسے بات کرنے سے پہلے ہمیں 10 بار سوچنا پڑے، آسیہ نے بھیگے لہجے میں کہا اور دکھ سے شوہر کی طرف دیکھا۔ سویرا اور ہمارے بیچ تاعمر جھجک اور تکلف کا پردہ قائم رہے گا۔ اس گھر کو تو شاہ جیسی بہو کی ضرورت ہے، وہ بالکل ہماری جیسی ہے۔ آسیہ دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے صوفے پر ڈھہ گئیں۔ سچ کہہ رہی ہو، مگر یہ بھی سوچو ہماری زندگی کتنے دن کی رہ گئی ہے۔ اگر زی سویرا کے ساتھ خوش ہے تو پھر ہم اس پر اپنی مرضی کیوں ٹھوسیں؟ بیوی کی حالت دیکھ کر شہاب احمد بھی افسردہ ہو گئے، مگر سمجھانا ضروری تھا۔ زیجا جو سویرا کو چھوڑ کر فلیٹ میں داخل ہو رہا تھا ماں باپ کی بات سننے لگا۔ میں نے ایسی لڑکی سے محبت کیسے کر لی جس کی نگاہ میں دولت پیسہ انسانوں سے بڑھ کر تھا؟ زیجا کو خود پر حیرت ہوئی۔ وہ اپنا احتساب کرتا چلا گیا۔ کیا سویرا کا گزارا میرے والدین کے ساتھ ہو جائے گا؟ ایک سوال سر اٹھائے اسے پریشان کرنے لگا۔ اسے مجھ سے سچی محبت ہے، وہ میری خاطر ضرور ایڈجسٹ کر لے گی۔ زیجا اس پوری رات اپنے دل کو طفل تسلیاں دینے میں لگا رہا۔
اضطراب حد سے بڑھنے لگا تو اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ زیجا، میں نے بڑی مشکل سے مما پاپا کو منایا ہے۔ سویرا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ زیجا آج اس کے بلاوے پر گیا تھا۔ اچھا، گڈ۔ ایک بات کلیئر کرو، کیا تم شادی کے بعد میرے والدین کے ساتھ رہنے پر تیار ہو؟ زیجا نے پہلے وہ کانٹا نکالا جو بری طرح سے کھٹک رہا تھا۔ سوری زی، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ دراصل اس ماحول میں میرے لیے بہت دنوں تک خوش رہنا مشکل ہوگا۔ سویرا نے اپنی مخروطی انگلیوں کو مسلتے ہوئے کہا تو وہ اس کے متضاد بیان پر چونک گیا۔ اچھا، تو کیا ہماری محبت کا سفر یہیں اختتام پذیر ہوا؟ زیجا نے اس کی آنکھوں میں اپنے پیار کو کھوجا۔ وہاں سرد مہری کی رمق دکھائی دی۔ نہیں، ایسا بھی نہیں، مگر ہمارے ملنے کی ایک اور راہ ہو سکتی ہے۔ وہ کچھ دیر بعد بولی۔ وہ کیا؟ زیجا نے سویرا کو تکتے ہوئے سوال کیا۔ شادی کے بعد تم میرے گھر میں شفٹ ہو جاؤ، اس کے بعد مجھے بھی اپنے ساتھ دبئی لے جانا۔ سویرا سرخ ہونٹوں کو کچلتے ہوئے بولی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں صرف اپنی پڑی ہے، میرے والدین کی کوئی فکر نہیں؟ زیجا نے بھویں اچکائیں، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ہاں، میں اس دقیانوسی ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ سویرا نے آر یا پار ہونے کا سوچا اور دھڑلے سے سر ہلا دیا۔ اگر تمہیں میری ذمہ داری سے کوئی مطلب نہیں تو پھر میرے ساتھ کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اندر کا اکھڑ مزاج زیجا مکمل طور پر بیدار ہو گیا۔ یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی کہا کرتی تھی ہماری محبت کے آگے اسٹیٹس اور کلاس ڈفرینس کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج کیسے آنکھیں بدل کر بات کر رہی ہے۔ اسے اپنے انتخاب پر شرم محسوس ہوئی۔ زی، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مما پاپا مجھے کبھی اس دربے جیسے گھر میں رہنے نہیں دیں گے، اور شاید میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہ کر پاؤں۔ وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر کنفیوز ہوئی۔ شٹ اپ سوئی، صاف کیوں نہیں کہتی کہ تم میرے ساتھ کبھی مخلص تھی ہی نہیں، صرف وقت گزاری کر رہی تھی، ورنہ میں بھی اسی دقیانوسی ماحول اور ان دونوں کا حصہ ہوں۔ زیجا کی آواز غصے سے پھٹ گئی۔ پلیز مجھ سے اس طرح سے بات نہ کرو۔ سویرا نے خوف سے اسے دیکھا۔ وہ ایک مڈل کلاس مرد کا روپ دھار چکا تھا۔ مس سویرا منصور، افسوس، جو لڑکی میری سچی محبت کو نہیں پرکھ سکی، بھلا وہ اس قابل ہو سکتی ہے کہ میں اپنی پوری زندگی اس کے نام کر دوں؟ زیجا نے حتمی انداز اختیار کیا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ سویرا اسے خاموشی سے جاتا دیکھتی رہی، ایک بار بھی روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ فطرتاً ہرجائی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ زیجا کی پراثر شخصیت نے کئی برس اسے سحر میں مبتلا رکھا، مگر جب وہ اس کے چھوٹے سے گھر سے باہر نکلی تو آخری نتیجے تک پہنچ گئی کہ زندگی صرف محبت کے سہارے نہیں گزر سکتی۔ وہ جن آسائشات کی عادی ہو چکی ہے، ان سب کے بغیر جینا مشکل ہوگا۔ اس ملاقات کے بعد سویرا آخری فیصلے تک جا پہنچی اور مما پاپا کی بات مان کر ہاں کر دی۔ کیا بے وفائی صنف نازک کی بھی فطرت میں شامل ہے؟ وہ ہاتھ میں اخبار تھامے خود سے سوال کرنے لگا۔ یہ سویرا کی فطرت یا اس کی کلاس کا تقاضا ہے؟ وہ سرد ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے ایک ہی بات سوچے جا رہا تھا۔ سامنے اخبار کھلا پڑا تھا جس پر نامور بزنس مین منصور شیخ کی صاحبزادی سویرا منصور کی منگنی ملک کے مشہور سیاستدان اکمل علی کے بیٹے فیضان علی کے ساتھ مقامی ہوٹل میں انجام پائی کی خبر جلی حرفوں میں لگی ہوئی تھی۔ وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت گمسم بس ٹکر ٹکر اسی خبر کو دیکھے جا رہا تھا۔ احساسات اور جذبات تو جانے کب سے منجمد ہو چکے تھے۔ سویرا منصور، تمہاری محبت کا پول کھل گیا۔ سارا معاملہ پہلے سے طے تھا، تم تو بس رواداری نبھا رہی تھی، ورنہ اتنی جلدی یہ سب کیسے انجام پاتا؟ وہ نڈھال ہونے لگا۔ تم جیسی ہرجائی سے بچھڑنے کا غم نہیں، بس ساری عمر اس بات کی خلش رہے گی کہ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے ماں باپ کو 2 سال تک ایک امتحان، ایک اذیت میں مبتلا رکھا۔ زیجا نے اخبار توڑ مڑوڑ کر پھینک دیا۔ اس کا سانس یوں پھولنے لگا جیسے میلوں کی مسافت طے کی ہو۔ اتنے سال نام نہاد محبت کے آکٹوپس میں جکڑے رہنے کے بعد آزادی کا یہ احساس بڑا خوش کن ہے۔ زی نے آنکھ سے گرنے والے ایک قطرے کو ہتھیلی میں چھپا کر خود کو تسلی دی۔ بیٹا جی، یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز کی اپنی جگہ ہوتی ہے اور وہ وہیں پر بھلی لگتی ہے۔ رد و بدل کرنے سے ان کی حیثیت اور مقام میں فرق آ جاتا ہے۔ شہاب احمد نے سمجھاتے ہوئے اخبار اٹھایا جس میں سویرا اپنے منگیتر فیضان علی کے پہلو میں کھڑی مسکراتی ہوئی بڑی خوش و خرم دکھائی دے رہی تھی۔ زیجا نے خاموش نظروں سے باپ کو دیکھا۔ تم نے اپنی خوشی پوری کر لی، ہم نے کچھ نہیں کہا، اس کا انجام بھی دیکھ لیا، اب ہمارا مان رکھ لو، اس بار تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ شہاب احمد نے بیٹے کا کاندھا پیار سے تھپ تھپایا تو وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی مثال ان پر صادق آئی۔
اور صرف ایک ہفتے میں شاہا دلہن بن کر برابر والے فلیٹ میں آ گئی۔ سجی سوری شاہا کو اپنے پہلو میں بیٹھا پا کر زیجا کے من میں پیار بھرے جذبے نہیں ابھرے، مگر وجود میں اطمینان کی لہر ضرور دوڑ گئی۔ شہاب احمد کا چہرہ چمک رہا تھا اور آسیہ بانو میں جیسے نئی روح پھونک دی گئی تھی۔ زیجا کو ان دونوں کی خوشی ہی سرشار کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ پرسکون ہو گیا کہ اس کے جانے کے بعد پیچھے سے والدین کا خیال رکھنے والی اس کی بیوی یہاں موجود ہوگی۔ زیجا نے صرف 1 سال اپنے گھر سے مزید دور رہنا تھا۔ کانٹریکٹ مکمل ہوتے ہی وہ واپسی کا ٹکٹ کٹوا کر یہیں آ جاتا۔ اسے پتا تھا کہ شاہا کی سوچ کی پرواز اتنی ہی ہے جتنی اس کے پروں میں اڑنے کی طاقت تھی۔ وہ مسکراتا ہوا بھولی بھالی سی شاہا کو دیکھنے لگا جو مسلسل مسکرا رہی تھی۔ سرخ و سنہری کامدار بھاری سوٹ میں شاہا کا معصوم حسن پھوٹا پڑ رہا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اچانک قسمت اس پر یوں مہربان ہو جائے گی۔ وہ تو ایک شادی شدہ آدمی کی بیوی بننے کا سوگ منائے بیٹھی تھی، اچانک نصیب نے یاوری کی اور وہ زیجا جیسے شاندار بندے کی شریک زندگی بنا دی گئی۔ وہ ہمیشہ سے اس کے دل میں براجمان تھا۔ میں اپنے مالک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ آسیہ بانو کا بس نہیں چل رہا تھا بیٹے بہو کو اپنی ہتھیلی میں چھپا لیں تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ شہاب احمد نے سب کو خوش دیکھ کر سکون سے آنکھیں موند لیں۔ زیجا بھی مسکراتے ہوئے باپ کی بات پر یقین لے آیا کہ ہمیشہ بے غرض اور بنا مطلب سے قائم ہونے والا تعلق دیرپا ہوتا ہے۔ غرض اور لالچ کی بنیاد پر استوار کی جانے والی رشتے کی عمارت پائیدار نہیں ہوتی، زیادہ وقت نہیں گزرتا اور وہ زمیں بوس ہو کر اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ چلو بانو، بہت رات ہو گئی، اب بچوں کو آرام کرنے دو۔ شہاب احمد نے بیوی کو ٹس سے مس ہوتے نہ دیکھا تو تنبیہی نگاہ ڈالی۔ وہ جیسے زبردستی باہر کی جانب بڑھیں، پھر ایک دم پلٹ کر واپس آئیں۔ سدا سہاگن رہو، دودھو نہاؤ، پوتوں پھلو۔ اپنی بہو کی سبیہ پیشانی پر چٹاچٹ بوسے لیتے ہوئے بڑبڑائیں، شکر ہے زی کے دماغ سے اس امیر زادی کا بھوت اتر گیا، ورنہ میں تم جیسی پیاری بہو کہاں سے پاتی۔ آسیہ بانو کی شرارت بھری سرگوشی اتنی بلند تھی کہ سب کے کانوں تک جا پہنچی۔ شاہا اپنی ایسی پذیرائی پر کھڑے ہو کر آسیہ بانو سے چمٹ گئی۔ زیجا نے ساس بہو کے پیار بھرے انداز پر سر کھجاتے ہوئے باپ کو دیکھا۔ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر قہقہا لگانے لگے۔ بس بانو، باقی دلار صبح اٹھا لینا، اب چلو بھی، حد کرتی ہو۔ شہاب احمد بیوی کا ہاتھ تھام کر زبردستی گھسیٹتے ہوئے باہر نکل گئے تو شاہا شرما کر دوبارہ اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئی۔ اچھا، تو اماں کی لاڈلی کے پاس میرے لیے بھی کچھ پیار بچا ہے یا سب ان پر ہی لٹا دیا؟ وہ شرارت پر آمادہ ہوا۔ شاہا کی گلابی رنگت، کپکپاتے لب، زیجا اس کی شفاف آنکھوں میں سے چھلکتے شرم و حیا کے رنگوں میں کھوتا چلا گیا۔ پھر زندگی مسرتوں سے لبریز ہو گئی، گنگناتی بہتی ہوئی چاندنی کی طرح رقصاں، قوس قزح و شفق کہکشاں کی طرح خوبصورت زندگی ان کی ہم قدم ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک، کامنٹ اور شیئر بھی کیجیے۔ بہت شکریہ۔